बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल अंजास, नजासतों का बाब या नजिस चीज़ों का बाब। अंजास ये नजिस की जमा है, माना है नजिस चीज़ जिसमें नजासत लग जाए। तो इस बाब के अंदर उन चीज़ों का बयान होगा और जो नापाक हो जाए और उनको किस तरह से पाक किया जाए उनके तरीक़े का बयान होगा, और नजासतें कितनी हैं उनकी किस्में भी इस बाब के अंदर बयान करेंगे। इससे पहले जो बयान गुज़रा है, अभी तक नजासत हुक्मिया का ही बयान गुज़रा है, जैसे हैज़ है, निफास वगैरह हैं, ये सब नजासत हुक्मिया हैं। ठीक है, यहाँ से नजासत हकीकिया और उसके मुताल्लिक़ात के उनसे किस तरह से पाकी हासिल की जाए, उन सब का बयान इस बाब के अंदर होगा। तुहुरु बदनुल मुसल्ली व सौबुहु व मकानुहु अन नजसिन मरइय्यिन बिज़वाले ऐनिही। नमाजी का बदन, उसका कपड़ा, उसकी जगह दिखने वाली नजासत से पाक हो जाते हैं नजासत के ऐन को ज़ाइल करने के ज़रिए से। यानी अगर कोई नमाज़ पढ़ने का इरादा कर रहा हो तो अगर उसके बदन पर या उसके कपड़े पर या जिस जगह वो नमाज़ अदा करने जा रहा है उस जगह पर कहीं नजासत लगी हुई है और नजासत ऐसी है जो नजासत दिख रही है, तो उस नजासत के ऐन को अगर ज़ाइल कर दिया जाए, बिल्कुल जो नजासत है उसी को ख़त्म कर दिया जाए सिर्फ़, तो इससे वो चीज़ पाक हो जाएगी। अगर बदन पर कहीं है तो बदन के उस जगह को धुलने से वो नजासत ख़त्म हो जाए तो अब वो जगह पाक हो जाएगी। ऐसे ही कपड़ा है, कपड़े पे दिखने वाली नजासत है तो उस हिस्से को अगर धुल दिया और नजासत का जो ऐन है वो ख़त्म हो गया, ऐन नजासत ख़त्म हो गई। ऐसे ही जो जगह है उस जगह पर नजासत है और उसको असली नजासत को ज़ाइल कर दिया, तो अब ये चीज़ें पाक हो गई हैं, अब वो नमाज अदा कर सकता है। यह तहुरो ये फ़ेल मुज़ारे है, ख़बर इसके ज़रिए से दे रहे हैं कि पाक हो जाता है, लेकिन असल में ये वुजूब का माना देगा, अम्र के माने में है। बज़ाहिर ये ख़बर का सेगा है लेकिन इसके बावजूद ये अम्र के माने में है। मतलब ये है कि पाक करना वाजिब हो जाता है। ठीक है, अगर कोई नमाज़ पढ़ने का इरादा करे और उसके बदन या कपड़ा या जगह पर नजासत लगी हुई है तो उस नजासत को पाक करना ये वाजिब हो जाता है। बदन का लफ्ज़ जो है ये इसका माना होता है सर को छोड़ करके बाकी जिस्म का जो हिस्सा है उसको बदन कहते हैं। यानी पैर से लेकर के गले तक का जो हिस्सा है इस पूरे हिस्से को बदन कहा जाता है, और सर जो है ये बदन के अंदर नहीं आता है। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ बदन है ये जसद के माना में है। जसद का माना ये पूरा जिस्म होता है, तो बदन ये जसद के माने में है। लिहाजा कोई एतराज़ इस पर नहीं कर सकता है कि लफ्ज़ बदन है और बदन ये पूरे जिस्म पर नहीं बोला जाता है। तो क्या अगर किसी के सर के हिस्से पर कोई नजासत लगी हुई है तो उसको ज़ाइल करना वाजिब नहीं है? तो इसके ज़रिए से कोई एतराज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ लफ्ज़ बदन जो है ये जसद के माना में है। मुसल्ली लफ्ज़ कहा है, ये नहीं कहा कि हर शख्स पर जो भी जिसके भी बदन या कपड़े या जगह पर नजासत लगी हुई है उसके मकान पर तो उसको ज़ाइल करना वाजिब हो जाता है, ये नहीं कहा है। बल्कि ये कहा कि नमाजी के बदन पर, उसके कपड़े और उसकी जगह पर अगर नजासत लगी हुई है तो उसको लाजिम करना, उसको ज़ाइल करना वाजिब है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो नमाजी ना हो, नमाज़ पढ़ने का इरादा जो ना करे, उसके लिए ये वाजिब नहीं है। ठीक है, अगर किसी के बदन या कपड़े या फिर उसके मकान में नजासत लगी हुई है और वो अभी नमाज़ पढ़ने का इरादा नहीं करता है तो उसके ऊपर ये फ़र्ज़ नहीं है कि उस नजासत को वो ज़ाइल करे। ठीक है, बल्कि जब वो नमाज़ पढ़ने का इरादा करेगा तब उसके ऊपर वाजिब होगा। ऐसे ही अगर किसी के पास कोई कपड़ा है और उस कपड़े के अंदर नजासत लगी हुई है और वो नजासत 1 दिरहम से कम है तो उस कपड़े को पहनने में भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर 1 दिरहम से ज़ायद हो जाए और उसके पास दूसरा पाक कपड़ा मौजूद हो तो उसको पहनना ये जायज़ नहीं है।
تو بہرحال واجب نجاست کو زائل کرنا یہ واجب اس شخص پر ہے جس شخص نے نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ نجس مرئی کہا ہے کہ نجاست جو ہے وہ دکھنے والی ہے اگر تو اس نجاست کے اصل نجاست کو ختم کر دیا جائے۔ نجاست تو دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو ایسی نجاست جو دکھے اور دوسری وہ جو نہ دکھے۔ اصل میں اولاً نجاست کی تو دو قسمیں ہیں، ایک تو حکمیہ اور ایک حقیقیہ۔ حکمیہ وہ جو حکمی طور پر نجاست ہیں، اصل کے اعتبار سے وہ نجس نہیں ہے۔ جیسے کسی کو انزال ہوا اور اس نے جہاں جہاں وہ ملوث ہوا اس کی وجہ سے اس جگہ کو اس نے دھل لیا ہے، ٹھیک ہے، تو اصل نجاست جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی جب تک وہ غسل نہ کرے تب تک وہ ناپاک ہے۔ تو یہاں جو ناپاکی ہے یہ ناپاکی حکمی ہے، یہ نجاست حکمیہ اسی کو کہتے ہیں کہ حکمی طور پر وہ ناپاک رہے، ناپاکی جو ہو وہ حکمی طور پر ہو، ٹھیک ہے، حقیقی طور پر ناپاکی نہ ہو۔ اور دوسری قسم یہ ہے نجاست حقیقیہ کی۔ تو نجاست حقیقیہ وہ جو بظاہر دکھنے میں اور اصل کے اعتبار سے نجاست لگتی ہیں وہ ہیں، انہیں نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ جیسے پیشاب ہے، پاخانہ ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں نجاست حقیقیہ کے اندر۔ تو اس کے اندر انہی چیزوں کا بیان ہے۔ تو نجاست حقیقیہ جو ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو ایسی نجاست ہوتی ہے جو دکھنے والی ہوتی ہے جسے نجاست مرئی کہتے ہیں، دوسری وہ جو نجاست غیر مرئی ہے۔ اس کی تعریف الگ الگ طریقے سے کی گئی ہے۔ ایک تو کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نجاست مرئی وہ ہے جس کے اندر جرم ہو، یعنی سوکھنے کے بعد وہ جم جائیں کسی جگہ پر، ٹھیک ہے، اور ان کے اندر موٹا پن آ جائے تو اس کو کہتے ہیں نجاست مرئی۔ اور نجاست غیر مرئی جو ایسی نہ ہو، مطلب یہ کہ جب وہ سوکھ جائے تو اس کا وہ دکھنے کے قابل نہ ہو، وہ دکھے ہی نہ سوکھ جانے کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے اندر بالکل جرم ہی نہ ہو، جسم اس کا بالکل ہو ہی نہ، موٹا پن اس میں کچھ بھی نہ ہو۔ اگر کسی پر وہ نجاست پڑی، نجاست غیر مرئی، اور پھر اس کے بعد جب وہ نجاست سوکھ جائے گی تو وہ چیز جیسے پہلے تھی ویسی ہی دکھنے لگے گی، تو اس نجاست کو نجاست غیر مرئی کہیں گے، جو نجاست ایسی ہو۔ جیسے کہ پیشاب ہے، پیشاب اگر کسی چیز پر پڑے اور پھر وہ سوکھ جائے تو وہ چیز بالکل پہلے کی طرح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں لگتا کہ اس پر کچھ ہے، کیونکہ اس کے اندر جسد اور جرم جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوتا ہے، موٹاپن اس کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ اور خون جو ہے یہ نجاست مرئی کے اندر ہے، کیونکہ اگر خون کسی چیز پر پڑا اور پھر اس کے بعد سوکھ گیا تو خون جم جاتا ہے اور اس کے اندر جرم آ جاتی ہیں، تو وہ نجاست مرئی میں ہے۔ تو نجاست مرئی ایسی نجاست کو کہتے ہیں بظاہر تو یہ کہ جو دکھتی ہو، ٹھیک ہے، اور اگر تعریف میں جائے تو نجاست مرئی ایسی نجاست ہے جس کے اندر جرم ہو اور سوکھ جانے کے بعد جو جم جائے، اور غیر مرئی جو ایسی نہ ہو، یعنی سوکھ جانے کے بعد وہ جمے نہ اور اس کے اندر جرم نہ ہو، تو اس کو نجاست غیر مرئی کہیں گے۔ تو اگر نجاست ایسی ہے جو مرئی ہے، یہ سوکھنے کے بعد وہ موٹا ہو جائے اور جم جائے، تو اس نجاست کو زائل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی چیز پر لگ جائے، بدن پر، کپڑے پر، یا پھر اس جگہ پر جہاں نماز ادا کرنی ہے، تو اس کو اگر صرف اصل نجاست کو زائل کر دیا تو اس سے جو چیزیں ہیں وہ پاک ہو جائیں گی، کپڑا یا بدن یا جگہ جو ہے وہ پاک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی جو بو ہوتی ہے اس کو بھی مکمل طرح سے ختم کیا جائے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر اصل نجاست کو ختم کر دیا گیا تو اب اس سے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کا اثر باقی رہے۔ اسی کو انہوں نے بیان کیا کہ نجاست مرئی سے کپڑا، بدن اور جگہ یہ پاک ہو جاتے ہیں عین کو زائل کرنے سے، یعنی جو اصل اجزاء نجاست کے ہیں وہ اگر زائل ہو گئے تو یہ چیزیں پاک ہو جائیں گی، اور مکمل طرح سے اس کی بو کو ختم کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کا اثر، کسی بھی طرح کا اثر اگر باقی بھی رہ جائے اصل کو زائل کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، تو بھی وہ ضروری نہیں ہے
کہ اس کو ختم کیا جائے۔ وَإِن بَقِيَ أَثَرٌ يَشُقُّ زَوَالُهُ بِالْمَاءِ، يَشُقُّ زَوَالُهُ بالمائی، یہ متعلق ہے آگے والے عبارت سے۔ اگرچہ اس کا ایسا اثر باقی رہ جائے جس کو زائل کرنا شاق ہو، مشکل ہو، یعنی نجاست کے اصل کو زائل کرنے کے بعد وہ چیزیں جو ہیں پاک ہو جاتی ہیں، باوجود اس کے کہ اگر اصل کو زائل کر دیا ہے تو اصل کو زائل کرنے کے بعد بھی اس نجاست کا اثر باقی ہے۔ اثر یہ اس کا رنگ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی اس کی بو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں اثر ہو سکتی ہیں۔ تو اگرچہ اس کا اثر اور اس کی بو یا اس کا رنگ باقی رہے، اس کے باوجود اگر اس کے عین کو کسی نے زائل کر دیا تو نجاست پاک، وہ جو چیز جو ہے وہ پاک ہو جائے گی اور نجاست ختم ہو جائے گی۔ جیسے کسی نے مہندی لگائی، ٹھیک ہے، اور مہندی بھی کوئی ناپاک چیز مل گئی تھی، تو اس کی وجہ سے پوری جو مہندی ہے وہ ناپاک ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد اگر اس نے مہندی لگا لی اور پھر اس کے بعد اس نے ہاتھ دھل لیے، جو اصل مہندی ہے اوپر جو ہوتی ہے وہ زائل ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا رنگ ابھی بھی ہاتھوں پر ہے، تو اس کے باوجود وہ کہ اس کا رنگ باقی ہے، وہ ہاتھ جو ہے پاک ہو جائیں گے۔ اگر نجاست جو ہے مرئی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے عین کو زائل کرنا یہ ضروری ہے، اس کے اثر کو مکمل طور پر ختم کر دینا یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اثر سے یہاں پر مراد صرف رنگ اور بو ہے، مزہ نہیں ہے۔ اگر مزہ باقی ہے نجاست کا تو وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا، یا جو بھی چیز ہے جس پر نجاست پڑی ہے اس پر اگر نجاست کا مزہ باقی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابھی عین نجاست باقی ہے، کیونکہ نجاست کے مزے کا ہونا یہ عین نجاست کے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ اس لیے عین جو نجاست کا طعم ہے اس کو زائل کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے رنگ اور اس کی بو کو زائل کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے اگر کسی نے کسی ناپاک تیل سے یا کسی اور دوسری ناپاک چیز سے کپڑے کی رنگائی کی، اور پھر کپڑا رنگنے کے بعد اس نے 3 مرتبہ پاک پانی سے اس کپڑے کو دھل لیا، تو اس سے کپڑا پاک ہو جائے گا، باوجود اس کے کہ کپڑے میں اس چیز کا رنگ باقی ہو، اس کے باوجود وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اگر اس کی بو آئے نجاست کی تب بھی وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، کیونکہ اصل کو زائل کرنا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کا اثر ہے یعنی مزہ، رنگ اور بو، ان کو زائل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر اثر جو ہے 1 مرتبہ میں زائل ہو جائے تو اس سے بھی پاک ہو جائے گا، اور اگر 3 مرتبہ میں بھی زائل نہ ہو اصل جو ہے اگر 3 مرتبہ میں بھی زائل نہ ہو تو بھی وہ پاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں عدد کا کوئی لحاظ نہیں ہے، جب نجاست مرئی ہو دکھنے والی تو اس میں عدد کا لحاظ نہیں ہے۔ ہاں اگر 1 مرتبہ میں ہو گیا، 1 مرتبہ میں ہی پاک ہو گیا تو 3 مرتبہ دھل لینا یہ استحباب کے طریقے پر ہوگا۔ 3 مرتبہ اگر دھل لیا تو یہ بہتر ہے، اگر 1 مرتبہ میں ہی زائل ہو گیا یا 2 مرتبہ میں ہی جو عین نجاست ہے وہ زائل ہو گئی، اس کے باوجود 3 مرتبہ دھل لینا یہ بہتر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ 3 مرتبہ ہی اس کو دھلیں کہ جب نجاست مرئی ہو تو، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل کو زائل کرنا ضروری ہے۔ اگر 3 مرتبہ میں بھی عین نجاست زائل نہیں ہوئی تو بھی وہ پاک نہیں ہوگا، اس کے بعد بھی اس کو دھلنا ضروری ہوگا جب تک کہ عین نجاست زائل نہ ہو جائے۔ تو جب نجاست مرئی ہو تو اس میں عدد کا کوئی لحاظ نہیں ہے کہ کتنی مرتبہ دھلا جائے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ بالمائی، پانی کے ذریعے سے، قولہ بالمائی متعلق بقولہ بزوال عینہ، ماتن کا قول بالمائی یہ متعلق ہے بزوال عینہ سے، ٹھیک ہے، یعنی یطہر بدن المصلی و ثوبہ و مکانہ بزوال عینہ بالمائی عن نجس مرئی بزوال عینہ بالمائی و بکل مائع طاہر مزیل کخل و نحوہ۔ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کا بدن، اس کا کپڑا، اس کی جگہ دکھنے والی نجاست سے پاک ہو جائے گا، اس نجاست کے عین کو پانی کے ذریعے سے یا
ہر بہنے والی پاک اور نجاست کو زائل کرنے والی چیز سے زائل کر دینے کے ذریعے سے، یعنی اگر نمازی کا بدن یا کپڑا یا جگہ دونوں ان میں سے کوئی بھی چیز اگر ناپاک ہے تو اور اس کے اندر جو ناپاکی ہے وہ نجاست دکھنے والی نجاست ہے، جرم والی نجاست ہے، جم جانے والی ہے، تو اس نجاست کو زائل کرنے کے لیے پانی کے ذریعے سے یا پھر کوئی دوسری بہنے والی پاک چیز جو نجاست کو زائل کر دے، ایسی بہنے والی چیز سے اس کو اگر اس نجاست کے عین کو زائل کر دیا جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ پانی سے وہ ناپاکی جو ہے زائل ہو جائے گی اس وقت جب کہ پانی خود پاک ہو۔ اگر پانی خود پاک نہیں ہوگا تو نجاست اور پھیلے گی، زائل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کا خود پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مائع کہا ہے، تو مائع کا مطلب یہ ہے، ماء یمیع کا معنی ہوتا ہے بہہ جانا۔ جس چیز کو زمین پر ڈالتے ہی وہ چیز اس جگہ سے بہہ جائے اس کو مائع کہیں گے، اور جو وہیں پر جم جائے اسی جگہ پہ وہ مائع نہیں ہے۔ تو پانی سے تو زائل ہو ہی جائے گی، اس کے علاوہ دوسری ایسی چیزیں جو زمین پر ڈالنے سے یا کسی جگہ بھی پڑنے سے وہ بہہ جاتی ہیں، ان سے بھی نجاست جو ہے وہ زائل ہو جائے گی۔ پانی کے علاوہ ایسی کوئی دوسری چیز ہے جس چیز کو جو بہنے والی ہے، جس کے اندر مائع کی صفت ہے، تو اس سے بھی اگر نجاست زائل کی گئی تو وہ نجاست زائل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ مائع مستعمل ہوتا ہے، اور جیسے سرکہ ہے یا گلاب کا پانی ہے، ان ساری چیزوں سے بھی نجاست زائل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، باوجود اس کے کہ یہ مطلق پانی نہیں ہے، ان کو پانی نہیں کہا جاتا ہے۔ جیسے گلاب کا پانی ہو گیا، اس کو پانی نہیں کہا جاتا ہے بلکہ مائع ورد کہا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں پانی کے علاوہ ہیں، لیکن ان سے بھی نجاست زائل ہو جائے گی۔ ان کے اندر بھی کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ کہ مائع ہو، یعنی بہنے والی ہو۔ اگر اس کو وہ کہیں پر پڑے یا زمین پر اگر اسے ڈالتے ہیں تو وہ وہاں سے فوراً بہہ جائے، اسی جگہ جم نہ جائے۔ اگر اسی جگہ وہ چیز جم جاتی ہے تو اس سے پاکی حاصل کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ نجاست کو باہر نہیں نکال سکتی ہیں۔ یہ جہاں پڑے گی اسی جگہ رہ جائے گی، اور جو نجاست ہے اندر کپڑے میں یا پھر بدن میں یا بھی جس جگہ بھی ہے وہاں پر نجاست رہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ نجاست تب زائل ہوگی جب یہ چیز اس پر پڑ کر کے نجاست کو بھی اپنے ساتھ لے کر اس جگہ سے بہہ جائے۔ تو جب یہ چیزیں بہنے والی نہیں ہوں گی تو نجاست کو بھی یہ زائل نہیں کر پائیں گی۔ دوسری جو قید ہے وہ طاہر کی ہے، یعنی جس چیز سے پاک کر رہے ہیں وہ چیز خود بھی پاک ہو۔ اگر وہ چیز ناپاک ہوئی تو اس کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنا بے فائدہ ہے، وہ نجاست کو زائل نہیں کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے پانی ہے، پانی میں کوئی نجاست چلی گئی، یا پھر ایسے ہی سرکہ وغیرہ ہے، ان میں کوئی نجاست پڑ گئی تو اب یہ سرکہ جو ہے اس کا ہر حصہ، پورا سرکہ جو ہے یہ ناپاک ہو جائے گا۔ ایسے ہی مائع مستعمل ہے، اس میں اگر نجاست پڑ گئی تو یہ پورا ناپاک ہو جائے گا۔ اب اس ناپاک پانی سے یا سرکے سے اگر پاکی حاصل کی گئی تو ناپاکی جو ہے وہ اور پھیلے گی، اور جو ناپاکی پہلے سے تھی اس چیز میں وہ ناپاکی ختم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ خود پاک ہوں گے تبھی یہ دوسرے کو پاک کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں پاک کر سکتے۔ تو دوسری قید جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں خود پاک ہوں۔ اور تیسری قید یہ ہے کہ مزیلن، ازال یزیل، مزیلن اس میں فاعل کا صیغہ ہے زائل کرنے والی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جن سے پاکی حاصل کر رہے ہیں ان کے اندر صفت ایسی ہو کہ یہ نجاست کو اپنے ساتھ لے کر کے نجاست کو اپنی جگہ سے باہر نکال دیں، ٹھیک ہے، اور اپنے ساتھ اس کو لے کر کے بہہ جائیں۔ تو اگر یہ صفت ان کے اندر نہیں ہے کہ نجاست کو یہ نہیں نکال پاتے ہیں، جیسے کپڑا ہے تو کپڑے میں جب نجاست پڑتی ہے تو یہ نجاست کپڑے کے اجزاء میں، نجاست کے جو اجزاء ہیں وہ کپڑے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، تو یہ اجزاء تبھی نکل سکتے ہیں جب کپڑے کو اچھی طرح سے نچوڑ دیا جائے، اور اس میں کپڑے میں پانی وغیرہ ڈال کر کے کپڑے کو جب اچھی طرح سے نچوڑا جائے گا تب جو اجزاء اندر کپڑے میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں وہ باہر آتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو نچوڑنے سے جو چیز باہر نہیں آتی ہے تو اس سے بھی ناپاکی حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خود ہی اندر جا کر کے بیٹھ جائے گی تو وہ نجاست کو کہاں نکالے گی باہر، ٹھیک ہے۔ جب نچوڑی جا سکے، یعنی کپڑے کو اگر ہم نچوڑتے ہیں تو وہ باہر نکل آتی ہے، اگر ایسی چیز ہے تو اس سے پاکی
حاصل کر سکتے ہیں، نجاست زائل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایسی نہیں ہے کہ نچوڑنے سے وہ باہر نکلتی ہی نہیں ہے تو اس سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسے روغن ہے، تو روغن یہ چیزیں ایسی ہیں جو جم جاتی ہیں اور اگر اس کو نچوڑتے ہیں تو نچوڑنے سے وہ باہر نہیں آئے گی پوری طرح سے، تو یہ نجاست کو بھی باہر نہیں نکال سکتا ہے، روغن ہے۔ اسی طرح مٹی کا تیل ہے، تو یہ سب چیزیں بھی ایسی ہیں جن کے اندر نچوڑ جانے کی صفت نہیں ہوتی ہے، ان کو اگر نچوڑتے ہیں تو یہ نچوڑ نہیں سکتے ہیں، اسی لیے ان سے بھی ناپاکی ان سے ناپاکی دور کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ان سے نجاست جو ہے وہ زائل ہی نہیں ہوگی۔ کخل و نحوہ، اب وہ چیزیں جن سے پانی کے علاوہ جو چیزیں ہیں جن سے پاکی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور ناپاکی دور کر سکتے ہیں، ان چیزوں میں ایک تو جیسے سرکہ ہے، تو سرکے کی طرح اور دوسری چیزیں ونحوہ اور سرکے کی جیسے اور دوسری چیزیں ان سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ مطلب پانی ہے، پانی سے تو کر ہی سکتے ہیں، اور پانی کے علاوہ ہر بہنے والی پاک اور زائل کرنے والی چیز جیسے کہ سرکہ ہے، اور سرکے کے علاوہ جیسے کہ مائع ورد ہے، ان ساری چیزوں سے پاکی حاصل کرنا یہ درست ہے، اور یہ ساری چیزیں ان چیزوں کے اندر وہ صفتیں پائی جاتی ہیں جس کی اس میں شرط لگائی گئی ہے، جیسے کہ وہ بہنے والی ہوں، ٹھیک ہے، تو سرکہ وغیرہ یہ سرکہ ہے اور مائع ورد ہے، مائع مطلق ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں بہہ جاتی ہیں، اور پاک ہوں، یہ قید تو سب کے اندر ملحوظ ہے، اگر پانی سے بھی ناپاکی دور کر رہے ہیں تو پانی کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، تو پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور زائل کرنے والی ہو تو ان ساری ان سرکہ وغیرہ کے اندر یہ صفت بھی موجود ہے کہ یہ نجاست کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب انہیں کپڑے میں ڈال کر کے یا کسی بدن کے کسی حصے پر نجاست لگی اس پر اگر ڈالتے ہیں اور وہاں پہ رگڑ دیتے ہیں اس کو، تو اس جگہ سے نجاست زائل ہو جاتی ہے، ایسے ہی۔ وَأَمَّا لَمْ يُرَى أَثَرُهُ، اور اس سے جس کا اثر نہ دکھے، عطف علی قولہ عن نجس مرئی، یہ عطف ہے ماتن کے قول عن نجس مرئی پر، یعنی یطہر بدن المصلی وثوبہ ومکانہ عن نجس مرئی وَأَمَّا لَمْ يُرَى أَثَرُهُ، یا اگر ایک ہم عطف کو ہٹا دیتے ہیں تو عبارت پوری یہ ہوگی یطہر بدن المصلی وثوبہ ومکانہ عن نجس لم يُرَى أَثَرُهُ، ٹھیک ہے، کہ نمازی کا بدن، اس کا کپڑا، اس کی جگہ دکھنے ایسی نجاست سے جس کا اثر نہ دکھے پاک ہو جاتے ہیں۔ آگے اس کو بتا رہے ہیں کہ بغسلہ ثلاثاً وعصرہ فی کل مرۃ ان امکنا، 3 مرتبہ دھلنے اور ہر بار اس کو نچوڑ دینے سے اگر ممکن ہو، ٹھیک ہے۔ تو جو نجاست مرئی ہے اس کے اندر اس کے جو دکھنے والے اجزاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایسی نجاست جو سوکھنے کے بعد جم جائے، اس کا جرم بن جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے جو اجزاء دکھ رہے ہیں ان اجزاء کو ہی اگر ختم کر دیا گیا کپڑے وغیرہ سے تو وہ کپڑا یا جو بھی چیز ہے وہ پاک ہو جائے گی۔ لیکن اگر نجاست ایسی ہے جس کا اثر دکھتا نہیں ہے، یہ اس سے پہلے جو بیان کیا کہ ہر بہنے والی چیز سے اور پانی کے علاوہ ہر بہنے والی چیز سے جیسے کہ سرکہ وغیرہ ہے، ان سے بھی جو پاکی ہے وہ حاصل ہو جائے گی اور ناپاکی دور ہو جائے گی، تو یہ امام اعظم اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک ہے۔ اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے ایک دوسرا قول مروی ہے، وہ یہ ہے کہ جو کپڑا اور جگہ ہے یہ دونوں تو ہر بہنے والی چیز سے پاک ہو جاتے ہیں، لیکن بدن یہ صرف اور صرف پانی سے ہی پاک ہوگا۔ بدن پر اگر نجاست ہے تو اس نجاست کو سرکہ وغیرہ سے زائل کرنا یہ جائز نہیں ہے، اگر زائل کیا تو وہ پاکی حاصل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور امام محمد، امام ظفر اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک صرف اور صرف پانی سے ہی ناپاکی کو زائل کرنا یہ درست ہے، اور پانی کے علاوہ سرکہ وغیرہ سے ناپاکی دور کرنا یہ درست نہیں ہے، اور سرکہ وغیرہ سے ناپاکی دور نہیں ہوتی ہے۔ اب اس نجاست کو جس کا اثر نہ دکھتا ہو، یعنی نجاست غیر مرئی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو نجاست غیر مرئی اگر ہے اور
مثال کے طور پہ پیشاب ہے، یہ ایسی نجاست ہے جس کا کوئی جرم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سوکھ جانے کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، محسوس نہیں ہوتا ہے اور دکھتا نہیں ہے کہ کہاں پر نجاست ہے کہاں نہیں ہے، تو ایسی نجاست کو نجاست غیر مرئی کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ نجاست غیر مرئی اگر کپڑے وغیرہ میں لگ جائے تو اگر ایسی چیز میں لگی ہے جس چیز کو نچوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو 3 مرتبہ دھلیں گے اور ہر مرتبہ اس کو نچوڑ دیں گے۔ اگر ایسا کر لیا کہ 3 مرتبہ اس کو 1 مرتبہ دھلا پھر نچوڑ دیا، پھر دھلا پھر نچوڑ دیا، پھر دھلا پھر نچوڑ دیا، تو اب اس سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا یا جو بھی چیز ہے وہ پاک ہو جائے گی۔ اگر اس کو نچوڑنا ممکن نہ ہو تو اس کو ابھی آگے بتائیں گے کہ یغسلوا ویترکوا الی عدم القطران ثم وثم ہکذا، اگر نچوڑنا ممکن نہ ہو تو اس کو دھلے اور دھل کر کے 1 مرتبہ چھوڑ دے یہاں تک کہ قطرے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، یعنی قطرے جو ٹپک رہے ہیں وہ قطرے مکمل طور سے ٹپک جائیں اور وہ پانی جو ہے اس میں ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد دوبارہ اسے دھلے، پھر ایسے ہی چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ بالکل سوکھ جائے، قطرے اس میں سے نہ ٹپکے، پھر اس کے بعد پھر دھلے، پھر اسے چھوڑ دے، اور جب وہ سوکھ جائے تو وہ چیز پاک ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اگر ممکن ہو ہر مرتبہ اس کو دھل کر کے اس کو نچوڑنا اگر ممکن ہو تو اس کو 3 مرتبہ دھلیں گے اور ہر مرتبہ میں اس کو نچوڑ دیں گے۔ شرطی ان یبالغ فی العصار فی المرۃ الثالثۃ بقدر قوتہ، اس شرط کے ساتھ کہ نچوڑنے میں 3ری مرتبہ نچوڑنے میں مبالغہ کرے اپنی طاقت بھر، یعنی اگر کپڑے میں نجاست ایسی لگی ہے جو نجاست دکھتی نہیں ہے، جس نجاست کا اثر نہیں دکھتا ہے، جیسے پیشاب ہے، تو اس نجاست کو زائل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کپڑے کو 1 مرتبہ دھلے، ٹھیک ہے، پھر دھلنے کے بعد اس کو نچوڑے اور پھر اس کے بعد دوبارہ دھلے، پھر نچوڑے، پھر 3ری مرتبہ دھلے اور پھر نچوڑے، اور جب آخری میں نچوڑے آخر میں تو اس میں اپنی پوری طاقت صرف کر دے نچوڑنے میں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو 2 مرتبہ نچوڑے اس میں بالکل پوری طاقت صرف کر دینا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اتنا کر دے کہ اس سے قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور جو آخری مرتبہ جب نچوڑے تو اس میں اپنی پوری طاقت صرف کر دیں۔ یہ مفتابع قول ہے کہ کپڑے میں اگر نجاست غیر مرئی لگ جائے تو اس کو 3 مرتبہ دھلنا اور ہر مرتبہ نچوڑنا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور آخری مرتبہ میں جب نچوڑے تو اس میں مبالغہ کرے۔ اور اس کے علاوہ امام ابو یوسف علیہ رحمہ سے ایک قول مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ صرف آخری مرتبہ میں نچوڑنا یہ ضروری ہے، باقی 2 مرتبہ دھلنے میں نچوڑنا یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی اقوال ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ اس کے اندر عدد کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے کہ 3 مرتبہ دھلنا اور نچوڑنا یہ ضروری ہے، اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے، بلکہ تب تک وہ اس کو دھلے جب تک کہ اسے یقین نہ ہو جائے کہ پانی جو نجاست جو ہے وہ زائل ہو چکی ہے۔ اصل میں اگر نجاست غیر مرئی ہے تو وہ نجاست کپڑوں کے اندر سرایت کر جاتی ہے، جب وہ نجاست کپڑوں کے اندر سرایت کر جاتی ہیں تو اگر اس میں پانی سے اس کو دھلتے ہیں تو چونکہ وہ نجاست دکھتی نہیں ہے اور یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ نجاست پانی کے ڈالنے کے بعد وہ نجاست کہاں گئی کہاں نہیں ہے، تو اگر اس کو نچوڑتے ہیں تو کتنی بھی طاقت سے نچوڑ دیں پوری طرح سے وہ کپڑا سوکھ نہیں جاتا ہے، صرف نچوڑ دینے سے پوری طرح وہ کپڑا سوکھ نہیں جاتا ہے اور کچھ اجزاء جو ہیں وہ پانی کے اس میں ہی رہ جاتے ہیں۔ تو یہ یقین کے ساتھ کہہ پانا کہ نجاست جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے اس کپڑے سے یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جو نجاست تھی وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس میں غالب گمان کا ہی اعتبار کیا گیا ہے کہ جب غالب گمان ہو جائے کہ کپڑے سے نجاست زائل ہو چکی ہے تب وہ کپڑا جو ہے پاک ہو جاتا ہے، تو غالب گمان کا اس میں اعتبار کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہاں پہ حرج ہے اگر یہ لازم کر دیا جائے کہ بالکل پوری طرح سے نجاست کو زائل کرنا ہی ضروری ہے، اور غالب گمان کا اس کے اندر اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس نجاست کو پوری طرح سے زائل کر دینا یہ
اس کے اندر حرج ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑے گی اس کے لیے کہ اگر پوری طرح سے اس کی نجاست کو ہم زائل کرنا چاہیں اس میں سے، تو اسی وجہ سے جو فتویٰ ہے وہ غالب ظن کا ہے، اس کے اندر اعتبار کیا گیا ہے غالب ظن کا۔ اب وہ غالب ظن جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے 3 مرتبہ اگر اس کو ہم دھل دیتے ہیں اور پوری طرح سے نچوڑ دیتے ہیں تو غالب ظن اس کا ہو جاتا ہے کہ اب جو نجاست اس میں تھی وہ نجاست بالکل ختم ہو چکی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اصل اس کے اندر تو یہی ہے کہ اگر نجاست کے زائل ہو جانے کا غالب گمان ہو جائے تو وہ نجاست وہ کپڑا جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر روایہ قول جو ہے وہ یہی ہے کہ کپڑے کو اگر 3 مرتبہ دھلتے ہیں اور ہر مرتبہ نچوڑ دیتے ہیں پوری طاقت سے تو وہ کپڑا جو ہے پاک ہو جاتا ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ اگر 1 مرتبہ نچوڑا تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ شک رہ جائے کہ ہو سکتا ہے اس میں نجاست ابھی باقی ہو، دوسری مرتبہ نچوڑے تو بھی ہو سکتا ہے کہ شک ہو، ٹھیک ہے، لیکن جب 3 مرتبہ اس کو دھل کر کے پوری طاقت سے نچوڑ دے گا تب اسے غالب گمان اس کا ہو جائے گا کہ اب جو نجاست اس کے اندر تھی وہ نجاست ختم ہو چکی ہے۔ اسی لیے حکم یہی ہے کہ جس چیز کو نچوڑنا ممکن ہو اس کو 3 مرتبہ دھل کر کے ہر مرتبہ نچوڑے، اور اگر نچوڑنا ممکن نہیں ہے تو اس کے اندر بھی چونکہ یہاں حرج ہے اس وجہ سے یہاں حکم یہ ہے کہ اس کو 1 مرتبہ دھل کے اس کو رکھ دے یہاں تک کہ اس میں سے قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں، پھر اس کے بعد دوبارہ دھلے پھر رکھ دے، پھر جب قطرے ٹپکنا بند ہو جائے تو پھر تیسری مرتبہ دھلے اور پھر اس کے بعد اس کو سکھا دے، تو اب وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ اسی کو انہوں نے کہا کہ وَإِلَّا يَغْسِلُ وَيَتْرُكُ إِلَىٰ عَدْمِ الْقَطْرَانِ ثُمَّ وَثُمَّ هَكَذَا، ورنہ تو وہ دھلے اور اس کو چھوڑ دے قطروں کے ختم ہو جانے تک، پھر ایسے ہی، یعنی 3 مرتبہ ایسے ہی کرے۔ وَخُفُّهُ عَنْ ذِي جِرْمٍ جَفٍّ بِالدَّلْكِ بِالْأَرْضِ وَجَوَّزَهُ أَبُو يُوسُفَ فِي رَطْبَةٍ، اور اس کا خف پاک ہو جاتا ہے جرم والی نجاست سے جو سوکھی ہو زمین پر رگڑ دینے سے، جرم والی سوکھی نجاست سے خف پاک ہو جاتا ہے زمین پر رگڑ دینے سے۔ وجوزہ ابو یوسف فی رطبۃ، اور امام ابو یوسف علیہ الرحمٰ نے اس کو تر نجاست کے اندر بھی جائز قرار دیا ہے، یعنی اگر موزے کے اندر خف کے اندر، ٹھیک ہے، جس کا بیان اس سے پہلے گزرا ہے، اگر اس پہ نجاست لگ جائے اور نجاست سوکھی ہوئی ہو اور وہ نجاست ایسی ہے جس نجاست کے اندر جرم ہے، موٹاپن اس کے اندر ہے اس نجاست کے اندر، تو اگر وہ نجاست لگی اور وہ نجاست سوکھ گئی تو سوکھنے کے بعد اس کو اگر زمین پر رگڑ دیں جس سے اس کے جو دکھنے والے اجزاء ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس سے وہ خف پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ جو نجاست ہے وہ نجاست مرئی ہے اور اس نجاست کا جو اثر ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس نجاست کا عین جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب وہ پاک ہیں، اور چونکہ یہاں بغیر دھلے ہی وہ پاک ہو جا رہا ہے اس لیے یہاں اسے دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہ جو خف ہوتا ہے اس کے اندر جو نجاست ہے وہ سرایت نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو دھل کر کے نچوڑنا وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کے لیے ضروری نہیں ہیں، بلکہ صرف اگر وہ سوکھ جائے تو اس کو زمین پر اگر رگڑ دیتے ہیں تو اس سے وہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن امام ابو یوسف علیہ الرحمٰ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے یہاں صرف سوکھے ہوئے کے حق میں ہے، اگر وہ نجاست جو ہے سوکھی ہوئی نہ ہو، بھلے ہی وہ جرم والی نجاست ہو، لیکن اگر سوکھی ہوئی نہ ہو تو اس کو اگر رگڑ دیتے ہیں زمین پر تو اس سے وہ پاک نہیں ہوگا خف، ٹھیک ہے، لیکن امام ابو یوسف علیہ الرحمٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ نجاست جرم والی نجاست ہے اور وہ نجاست تر بھی ہے، سوکھی ہوئی نہیں ہے، اس کے باوجود اگر اس کو زمین پر رگڑ دیتے ہیں تو اس سے وہ پاک ہو جائے گی۔ ای فی رطبن ذی جرمن، یعنی جرم والی تر نجاست کے اندر،
اذا بالغا جب اس نے مبالغہ کیا، وبہ یفتیٰ اور اسی پر فتویٰ ہے۔ یعنی امام ابو یوسف علیہ الرحمٰن نے جو فرمایا کہ اگر خف کے اندر ایسی نجاست لگی جو جرم والی نجاست ہے، تو چاہے وہ نجاست سوکھی ہوئی ہو یا تر ہو، دونوں ہی صورتوں میں اگر اسے زمین پر رگڑ دیتے ہیں، اور اگر تر ہے اور رگڑنے میں مبالغہ اس نے کیا تو اس سے وہ خف پاک ہو جاتا ہے، اور فتویٰ اسی قول پر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر تر نجاست ہے تو بھی اگر اسے زمین پر رگڑتے ہیں اور مبالغہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ دیر تک اس کو رگڑتے ہیں اور اچھی طرح سے رگڑتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ خف جو ہے پاک ہو جائے گا۔ اور اگر سوکھی ہوئی نجاست ہے تو اگر اس میں مبالغہ نہیں بھی کیا اور عین نجاست جو ہے وہ زائل ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ خف پاک ہو جائے گا زمین پر اگر رگڑ دیا تو، فتویٰ اسی قول پر ہے۔ وَأَمَّا لَا جِرْمَ لَهُ بِالْغَسْلِ فقط، اور اس نجاست سے جس کے اندر جرم نہ ہو، صرف دھلنے سے، وہ صرف دھلنے سے خف پاک ہوگا۔ اگر نجاست ایسی لگی ہے جس نجاست کے اندر جرم نہیں ہے، ٹھیک ہے، موٹاپن جس نجاست کے اندر نہیں ہے، وہ نجاست اگر خفین میں لگی تو اس نجاست کو صرف دھل کر کے ہی دور کیا جا سکتا ہے، اگر اس کو زمین پر رگڑ دیا تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ ای یطہر الخف اما لا جرم لہ کالبول بالغسل فقط، یعنی خف ایسی نجاست سے جس کے اندر جرم نہ ہو، جیسے کہ پیشاب، ایسی نجاست سے پاک ہوتا ہے صرف دھلنے سے، ٹھیک ہے، رگڑ دینے اور کھرچ دینے سے خف پاک نہیں ہوگا۔ اگر نجاست ایسی لگی ہے جو نجاست غیر مرئی ہے، جس کے اندر جرم نہیں ہے، اگر نجاست ایسی ہے تو اس کو دھلنا ہی ضروری ہوگا۔ وعن المنی بغسلہ، اور منی سے اس کو دھل دینے کے ذریعے سے، دھل دینے سے برابر ہے کہ وہ تر ہو یا سوکھی ہوئی ہو۔ یہ عطف ہے سب سے پہلے جو ماتن نے کہا تھا کہ ان نجس مرئی واما لا یرا اثرہ، پھر اس کے بعد یہ ہے وعن المنی بغسلہ، کہ نمازی کا بدن، اس کا کپڑا اور اس کی جگہ پاک ہو جاتے ہیں دکھنے والی نجاست سے، اور اس نجاست سے جس کا اثر نہ دکھے، اور منی سے پاک ہوتے ہیں دھل دینے کے ذریعے سے، برابر ہے کہ منی تر ہو یا سوکھی ہوئی ہو۔ مطلب یہ کہ بدن پر یا کپڑے پر یا کسی جگہ پر اگر منی پڑ گئی تو چاہے وہ منی سوکھی ہوئی ہو، سوکھ چکی ہو، یا ابھی تر ہو، بہر صورت اگر اس کو دھل دیا اور دھل دینے سے منی کا اثر ختم ہو گیا تو وہ چیز پاک ہو گئی۔ اگر کپڑا ہے، کپڑے پر منی پڑی اور چاہے منی تر ہو یا سوکھ چکی ہو، اگر اس کپڑے کو اس نے دھل دیا یا اس جگہ کو جہاں منی پڑی ہے اس جگہ کو دھل دیا اور منی کا اثر بالکل ختم ہو گیا تو اب وہ کپڑا پاک ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ اسے رگڑا اور کھرچا نہ ہو، رگڑنے اور کھرچنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اگر دھل دینے سے اثر ختم ہو جائے تو یہ کپڑا جو ہے یا بدن جو ہے یہ سب پاک ہو جائیں گے۔ او فرق یابسی، یا تر منی کو سوکھی منی کو کھرچ دینے سے، یعنی اگر منی کپڑے پر پڑی یا بدن پر اور وہ سوکھ چکی ہے تو اب اس کو صرف کھرچ دیا اور کھرچ دینے سے اس کا اثر بالکل ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، جو منی لگی تھی وہ ختم ہو گئی کھرچ دینے سے اور رگڑ دینے سے، ایسے ہی بنا پانی کے، تو بھی وہ کپڑا یا بدن کا وہ حصہ جہاں نجاست منی جو ہے جہاں پڑی ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ ھذا اذا کان رأس الذکر طاہرا بان بال ولم یتجاوز البول عن رأس مخرجہ، یہ اس وقت ہے جب کہ ذکر کا سرا پاک ہو، اس طور پر کہ اس نے استنجا کیا ہو اور پیشاب تجاوز نہ کرے اس کے مخرج کے سرے سے، او تجاوزا واستنجا، یا اس نے پیشاب تجاوز کر گیا ہو اور اس نے استنجا کر لیا ہو۔ ولا فرق بین الثوب والبدن فی ظاہر روایہ، اور
کپڑے اور بدن میں کوئی فرق نہیں ہے ظاہر روایت قول کے اندر. وفی روایت الحسن نبی حنیفہ لا یطہر البطن بالفرقی. اور امام اعظم سے ایک روایت امام حسن کی ہے. تو امام اعظم سے امام حسن کی روایت کے اندر ہے کہ بدن کھرچ دینے سے پاک نہیں ہوتا ہے. یعنی اگر اس نے پیشاب کیا تھا اور پیشاب جب اس نے کیا تھا تو اس وقت جو پیشاب کے قطرے ہیں وہ جہاں سے پیشاب کا خروج ہوتا ہے اس جگہ سے پھیلے نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیشاب کا خروج ہو اور اس کے قطرات جو ہیں وہ اس جگہ سے نہ پھیلے اور پھر وہ جگہ سوکھ جائے تو اب استنجا کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ وہ شخص ناپاک ہو گیا یا اس کا بدن جو ہے یا وہ حصہ ناپاک ہے. ٹھیک ہے. اگر قطرے بالکل بھی نہیں ہیں وہاں بالکل سوکھ چکا ہے اور جو قطرے ہیں وہ پھیلے نہیں تھے اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر قطرے پھیل جاتے ہیں تو اس وقت استنجا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ قطرے جو ہیں وہ ناپاک ہوتے ہیں اور چونکہ اس جگہ سے اس چیز سے بچ پانا کہ پیشاب کا خروج بھی ہو اور جہاں سے اس کا خروج ہو رہا ہے وہ جگہ بھی تر نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اس جگہ سے بھی پیشاب کے قطرے مس نہ کر پائے یہ ناممکن ہے. ٹھیک ہے. اس لیے وہ معاف ہے کہ اگر اس جگہ سے پیشاب کا خروج ہوا اور اس جگہ قطرے نکلے وہاں سے اور اس کے بعد وہ جگہ سوکھ گئی تو اب اس کو دھلنا یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس جگہ کے علاوہ میں قطرے پھیل گئے تو اب اس جگہ کو دھلنا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. جب تک اس کو نہ دھلے تب تک وہ جگہ ناپاک ہے. تو اگر کسی نے استنجا کیا تھا اور اس وقت اس نے پیشاب کیا تھا اور پیشاب کرنے کے بعد اس نے استنجا کر لیا تھا. ٹھیک ہے. اور جب استنجا کر لیا تھا تو اس صورت میں دونوں چیزیں برابر ہے چاہے پیشاب کے قطرے جو ہیں وہ اپنی جگہ سے پھیلے ہوں اپنی جگہ سے تجاوز کر چکے ہوں یا تجاوز نہ کیے ہوں. یعنی بدن کے دوسرے حصوں پر جو پیشاب کے قطرے ہیں وہ پہنچ گئے ہو یا نہ پہنچے ہو دونوں صورتیں برابر ہیں کیونکہ اگر اس نے استنجا کر لیا تو جہاں پر نجاست جہاں پر پیشاب کے قطرے پڑے ہوں گے اس جگہ کو اس نے دھل لیا ہوگا تو اب یہ برابر ہو گیا گویا کہ وہاں پر پیشاب کے قطرے گئے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک صورت یہ اور دوسری صورت یہ کہ پیشاب کے قطرے ذکر کے سرے سے تجاوز ہی نہیں کیے تھے. ٹھیک ہے. یعنی مخرج سے تجاوز ہی نہیں کیے اسی جگہ مخرج سے نکلے اور پھر مخرج جو ہے وہ سوکھ گیا. تو یہ دونوں صورتیں اگر تھیں اور ان صورتوں کے بعد منی کا خروج ہوا. ٹھیک ہے. تو اگر منی کا خروج ہوا اور منی جو ہے بدن کے حصے پر کسی جگہ پہ پڑ گئی پھر اس کے بعد منی سوکھ گئی تو جہاں پہ منی سوکھی ہوئی ہے اس جگہ کو وہاں سے منی کو کھرچ دینا اور رگڑ دینا اور اگر اس کا اثر بالکل ختم ہو جائے تو وہ بدن کا حصہ پاک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا بلکہ پیشاب کے قطرے تجاوز کر چکے تھے اور اس نے استنجا نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اب اگر منی کا خروج ہوا تو ایسی صورت میں صرف اس جگہ کو خرچ دینا جہاں پر منی ہے اور اس کے اثر کو زائل کر دینا یہ کافی نہیں ہوگا کیونکہ جب منی کا خروج ہوا تو پیشاب کے قطرے بھی چونکہ پہلے پھیل چکے تھے اس لیے جب منی کا خروج ہوگا تو وہ اور پیشاب جہاں پر پڑی ہے اس جگہ سے وہ مس ہو جائے گا گویا پیشاب اور منی کے قطرے یہ دونوں ایک دوسرے سے مل گئے ہیں اور پیشاب کو زائل کرنا یہ صرف دھل کر کے ہی ممکن ہے. ٹھیک ہے. دھل کر کے ہی پیشاب کو زائل کیا جا سکتا ہے اس کی ناپاکی کو ختم کیا جا سکتا ہے اور منی جو ہے اس کو کھرچ دینے سے بھی کافی ہے. لیکن جب دونوں مل گئے تو اب حکم اس کا ہوگا جس کا حکم سخت ہے. یعنی پیشاب کا حکم اب ہو جائے گا کہ اس کو محض صرف دھلنے سے ہی اب پاکی حاصل ہوگی کھرچ دینے سے پاکی حاصل نہیں ہوگی. تو اسی کو انہوں نے بیان کیا کہ اگر منی سوکھی ہوئی ہے تو اگر ایسا ہو کہ اس سے پہلے جب اس نے پیشاب کیا تھا تو اس وقت پیشاب کے قطرے مخرج سے تجاوز نہیں کیے تھے یا مخرج سے تجاوز کر گئے تھے لیکن اس نے استنجا کر لیا تھا جس سے وہ قطرے بالکل زائل ہو گئے تھے. تو اب اگر منی کا خروج ہوا اور پھر اس کے بعد منی سوکھ گئی تو اس کو صرف کھرچ دینا یہ کافی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں تھا بلکہ پیشاب کے قطرے تجاوز کر چکے تھے اور اس نے استنجا نہیں کیا تھا تو گویا وہ جگہ پاک تھی. اب جیسے ہی اس جگہ پر نجاست پڑی نجاست کا جب خروج ہوا تو پیشاب اور نجاست
دونوں کا اختلاط ہو گیا، اسی وجہ سے حکم اب پیشاب کا ہوگا، اور حکم یہ ہوگا کہ اس کو دھل کر کے ہی اس منی کو ناپاکی کو زائل کیا جا سکتا ہے، اس منی کی ناپاکی کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ صرف خرچ دینا کافی نہیں ہوگا۔ ولا فرق بین الثوب والبدن فی ظاہر روایہ، ظاہر روایہ کے اندر کپڑے اور بدن میں کوئی فرق نہیں ہے، مطلب ظاہر روایہ قول جو ہے اس کے اندر اگر کپڑے میں بھی نجاست لگ جائے، کپڑے میں بھی منی اگر لگ جائے اور سوکھ گئی ہو منی، پھر اس کو کھرچ دیا تو اس سے بھی کپڑا بھی پاک ہو جائے گا، بدن پر ہے تو بدن بھی پاک ہو جائے گا، دونوں کا حکم ایک جیسا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ایک جیسا حکم ہی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کمزور ہو یا طاقتور ہو، کیونکہ کمزور ہونے کی وجہ سے اس کے اندر پتلا پن آ جاتا ہے، اور جو طاقتور ہونے کی وجہ سے اس کے اندر اور گاڑھا پن آ جاتا ہے، غلاظت آ جاتی ہے۔ تو اس میں سب کے سب برابر ہیں، مرد و عورت ہوں یا کمزور یا طاقتور ہوں، اور چاہے وہ کپڑے پر منی پڑے یا بدن پر پڑے، سب میں حکم ایک جیسے ہیں کہ اگر سوکھی ہوئی منی ہے اور کھرچ دینے سے اثر اس کا زائل ہو جائے گا تو صرف کھرچ دینا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ وفی روایت الحسن عن ابی حنیفہ لا یطہر البدن بالفرق، اور امام حسن کی روایت امام اعظم سے یہ ہے کہ بدن جو ہے یہ پاک نہیں ہوگا کھرچ دینے سے، یعنی اس کے اندر یہ ہے کہ بدن پر اگر منی پڑی، اگرچہ منی سوکھی ہوئی ہو تو سوکھنے کے بعد بھی اگر بدن سے اس نے منی کو کھرچ کر کے زائل کیا تو بھی بدن پاک نہیں ہوگا، بلکہ اس کو پانی سے دھلنا، پانی یا کسی اور بہنے والی چیز سے دھل کر کے اس کے اثر کو زائل کرنا ہی ضروری ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ بدن جو ہے حرارت ہوتی ہے بدن میں، جیسے اگر آپ پانی کا قطرہ بدن کے کسی حصے پر ڈالتے ہیں اور کچھ وقت تک چھوڑ دیتے ہیں تو دھیرے دھیرے وہ قطرہ جو ہے ختم ہونے لگتا ہے، تو اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ بدن جو ہے وہ جذب کرتا ہے اپنے اندر۔ تو اگر نجاست پڑی اور نجاست نے اپنے اندر اس کو جذب کیا، بدن نے نجاست کو جذب کیا، تو اب جب نجاست کو بدن جذب کر رہا ہے تو پتہ اس سے یہ چلا کہ اس کے اجزاء جو ہیں وہ اندر داخل ہوتے ہیں، لہٰذا اب اس کو اچھی طرح سے پانی سے دھل کر کے اس کے قطروں کو زائل کرنا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے کپڑے کو ہوتا ہے کہ کپڑے میں اگر نجاست پڑی تو نجاست کپڑے میں جذب کر جاتی ہے، اس لیے اس کو 3 مرتبہ پانی سے دھلنا اور اس کو نچوڑنا یہ ضروری ہوتا ہے، ایسے ہی بدن کو بھی پانی سے دھلنا اور بالکل اچھی طرح سے اس کے اثر کو زائل کرنا یہ ضروری ہوگا۔ لیکن جواب یہ ہے کہ اتنا تو معاف ہے کہ بدن نے جتنا جذب کر لیا ہو اتنا معاف ہے آسانی کے لیے، اگر اس کو بھی لازم کر دیا جائے تو اس میں حرج ہوگا۔ جیسے کپڑا ہوتا ہے کہ کپڑے میں اگر نجاست لگی تو نجاست چونکہ کپڑوں میں جذب کر جاتی ہے، اور کتنا ہی اس کو دھل لیں اس بات کا بالکل یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ نجاست کا اثر بالکل ختم ہو چکا ہے اور ایک بھی قطرہ نجاست کا نہیں ہے، تو وہاں پر جس طرح سے وہ قطرہ معاف ہے جس کا علم نہیں ہے، ویسے ہی یہاں پر بھی اتنا معاف ہوگا۔ تو جو ظاہر روایہ قول ہے اور صحیح ہے وہ یہی ہے کہ اگر بدن یا کپڑا دونوں میں سے کسی پر بھی اگر نجاست منی جو ہے وہ پڑی اور سوکھ گئی تو اس کو کھرچ دینے سے وہ کافی ہے، نجاست جو ہے وہ زائل ہو جائے گی، اور اس کو پانی سے دھلنا یہ ضروری نہیں ہے۔